अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा। इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इमरान खान पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इमरान खान सर से पांव तक एक फ्रॉडिया है। मैं आपको बता रहा हूं कि इमरान खान सर से पांव तक एक फ्रॉडिया है। इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड का एनआरओ इशू किया। इमरान खान जो है वो एक ऐसा फितना है, जैसे कौम को मैं आपको बता रहा हूँ कि इस अजाब से जान छुड़ानी होगी। ये इस किस्म की बातें हैं। ये वो मतन था जो अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान की तारीख तो हमेशा ही डिस्टर्ब रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी बड़ी अजीब व गरीब रही हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की इस डिस्टर्ब तारीख में भी एक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ में बैठ के ये बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें एक ऐसा नॉन क्रिटिकल किस्म का प्रेस और रिपोर्टर को इकट्ठा किया गया था जो मसलसल इस किस्म के वहाँ सवाल पूछ रहा था कि इमरान खान जेल में क्यों नहीं है। आप लोग तो कैदोबंद की सोबतें काटते रहे, आपका सारा खानदान जेल में चला गया, आपकी हुकूमत को आए हुए 6 महीने हो गए हैं, अभी तक इमरान खान पीटीआई के लोग जो हैं वो जेल में क्यों नहीं गए, अभी तक तोशा खाने के केस का कोई फैसला आप क्यों नहीं कर सके, और ये कि आप इनको कब सजाएं देंगे, आप इनकी करप्शन को कब एक्सपोज करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनका फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान था। अमूमन इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज मोहतरमा मरियम नवाज किया करती थी, जो अब बरतानिया चली गई हैं, क्योंकि उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है उसका भी 75% फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 60 से 75% इमरान खान पे होता है। जो बाकी बच जाता है वो अपने वाले साहब पे और अपने बारे में होता है। कभी किसी किस्म की कंसेप्चुअल पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के इश्यूज के हवाले से मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने कभी भी बात नहीं की। आज सुबह बिलावल जरदारी भुट्टो ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लफ्ज़ पीरनी जब इस्तेमाल किया, उससे पहले उन्होंने खासी अच्छी कंसेप्चुअल बातें की। उन्होंने उसमें एक दफ़ा जाके लफ्ज़ पीरनी भी इस्तेमाल किया इमरान खान के खिलाफ। तो मुझे ऐसा लगा कि उनको ये नहीं करना चाहिए था, और मुझे लगा कि उन्होंने अपनी पूरी जो बाकी प्रेस टॉक थी उसको उन्होंने खराब कर दिया, उसका जो इम्पैक्ट था उसको उन्होंने खराब कर दिया। लेकिन अदरवाइज बिलावल जरदारी भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस खासी प्रोफेशनल थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब मैं देख रहा था तो मुझे ख्याल आया कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को देखना चाहिए कि बिलावल जरदारी भुट्टो भी आखिर इमरान खान का दुश्मन है, लेकिन वो अपने आप को फिर भी मरियम नवाज के मुकाबले में बहुत बेहतर तौर पे कंडक्ट करता है। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी देखी है शहबाज शरीफ साहब की, इसको देख के बहुत ही हैरानगी हुई। ऐसा लग रहा था कि शहबाज शरीफ साहब जब भी वैसे बात करते हैं वो बात हमेशा हेजान की कैफियत में करते हैं, जज्बाती कैफियत में करते हैं। लेकिन आज उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से देखिए लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। और इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि उनका ख्याल था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए या जिन लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने में उनकी मीडिया टीम ने मदद की होगी, शायद उनका ख्याल था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब यहाँ बैठ के ये सब कुछ अगर कहेंगे तो इससे वो इमरान खान को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देंगे, दुनिया को कोई मैसेज देंगे, इमरान खान के ऊपर कोई प्रेशर डालेंगे, पाकिस्तान के लोगों को ये याद करवाएंगे, उनको कन्विंस कर लेंगे कि इमरान खान फितना है, इमरान खान ख़तरनाक है पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने चीन के साथ भी ताल्लुकात ख़राब किए, तुर्की के साथ भी ताल्लुकात ख़राब किए, दुनिया भर में पाकिस्तान को बदनाम कर दिया, पाकिस्तान की मीशत को इमरान खान ने तबाह कर दिया। और उन्होंने बारहा इस तरह की बातें की। कहा उन्होंने डायरेक्टली कि इमरान खान करप्ट है, उसने अपने लिए और अपनी पार्टी को उसने एनआरओ दिया, उसने बहुत ज़्यादा करप्शन की है, उसने फ़ायदे जो हैं वो बहुत ज़्यादा उठाए। ऐसी भी तमाम बातें जो शायद पाकिस्तान में कोई भी इंडिपेंडेंट शख्स जो है उसे कन्विंस ना कर सकें। ये सब कुछ वो कहते रहे, बहुत परेशान लग रहे थे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनके साइड लेफ्ट पे कौन लोग बैठे थे, उनकी एक साइड पे जो 5 लोग वहाँ बैठे थे उसमें एहसन इकबाल साहब थे, वो भी चुप थे। मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा थी जो पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। आहद चीमा साहब एक सीनियर सिविल सर्वेंट हैं, वो वहाँ पे बैठे हुए थे। पंजाब के एक्स इंटीरियर मिनिस्टर अता तारड़ साहब वहाँ पे तशरीफ रखते थे। ये सब लोग जो हैं उनके साथ थे। लेकिन बोला उनके अलावा कोई नहीं, मैंने कम से कम नहीं देखा जब से मैंने इसको देखा है। और वही सवालात के जवाब लेते रहे। जो रिपोर्टर्स वहां बिठाए गए थे उसमें एक से ज्यादा दफा न्यू टेलीविजन ने और चैनल 24 ने के लोगों ने वहां से सवाल पूछा, बल्कि मुझे किसी और की आइडेंटिफिकेशन वहां मिली ही नहीं न्यू टेलीविजन और चैनल 24 के हवाले से। चैनल 24 एक पीपीपी के साथ वाबस्ता उसके एफिलिएटेड चैनल है। न्यू के बारे में काम तासर है कि न्यू जो है वो पीएमएलएन का अपना चैनल है, ये पीएमएलएन से एक एफिलिएटेड, उनसे एक लिंक्ड टेलीविजन चैनल है। और सवाल किस किस्म के थे? सवाल भी बड़े अजीब गरीब किस्म के। मतलब एक रिपोर्टर जो है
اس نے عمران خان کے بارے میں یہ ریفر کر کے یہ کہا، مطلب اگر یہ کوئی پولیٹیکل لیڈر کہے تو آپ اس لینگویج کو معاف کر سکتے ہیں کہ ظاہر ہے سیاستدان الزام لگاتے ہیں ایک دوسرے پہ، لیکن ایک رپورٹر جو ہے اس نے پوچھا کہ یہ جو لاڈلا ہے اسے آپ لوگ جو ہیں وہ پنش کیوں نہیں کریں؟ میرے رپورٹرز بھی یعنی ایسے ہی لوگوں کو سوال دیے گئے جن کو، حالانکہ بیسک جو مینر ہوتا ہے، جو بیسک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ جب آپ ایک پریس کانفرنس کسی لیڈر کی اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ اس سے کرٹیکل سوال پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کیوں نہیں کر سکے. ایک سوال وہاں صرف پوچھا گیا، باقی سارے سوال نان کرٹیکل تھے، سارے سوال اس قسم کے تھے جن کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کے خلاف شہباز شریف صاحب کے اور پی ایم ایل این کے بیانیے کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. سوال اس طرح سے پوچھے جائیں تاکہ شہباز شریف صاحب کو لوز بالز دی جائیں اور اس پہ وہ چوکے یا چھکے مارنے کی کوشش کریں. بدقسمتی سے وہ کوئی چوکا چھکا نہیں لگا پا رہے تھے. ایک بندے نے کہیں غلطی سے ایک سوال پوچھ لیا، پتہ نہیں وہ کون تھا، مجھے اس کی چینل افیلیشن جو ہے یاد نہیں رہی. اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کی، آپ نے کہا کہ عمران خان سلیکٹڈ تھا، یہ غلط الیکشن ہوئے جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ آئی، تو یہ پھر آپ اب کیسے، آپ نے ایسا کیا کیا ہے پچھلے 6 مہینے میں کہ اب یہ سب کچھ جو ہے یہ لیجیٹیمیٹ ہو گیا ہے؟ اس پہ شہباز شریف صاحب نے بڑا چھوٹا سا جواب دیا کہ ہم نے تو بیسکلی طور پہ اپنی تمام سیاسی ساکھ اور اپنا سیاسی جو اثاثہ ہے وہ ضائع کر دیا ہے پاکستان کو بچانے کے لیے، اور اگر پاکستان کو بچانے کی وجہ سے جو ہے ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ورنہ تو مطلب ان کا تھا کہ یہ پارلیمنٹ، اب اس کا پھر مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ غیر قانونی ہے، اللیجیٹیمیٹ ہے، یہ غلط طریقے سے آئی ہے، لیکن چونکہ پاکستان کو بچانا تھا اس لیے مجبوراً ہم اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. 2 دفعہ کم از کم، اگر 3 دفعہ نہیں، تو شہباز شریف صاحب نے سوالوں کے جواب میں یہ کہا، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا یا 6 منتھس میں آپ نے کیا کیا، تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ پاکستان کو ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے. اگر عمران خان بیٹھا رہا تھا تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا. ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے، اور اس سے بڑی قوم کی کیا خدمت ہو سکتی؟ کہ ایک دفعہ نہیں کہا شہباز شریف صاحب نے. شہباز شریف صاحب نے یہ چیز اپنے حوالے سے، اپنی حکومت کے حوالے سے کم از کم 3 دفعہ کہی کہ ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے، اور اس سے بڑی بڑی جو ہے بھلا پاکستانی قوم کی کیا خدمت ہو سکتی. یعنی ایک عجیب و غریب قسم کی اسٹیٹ آف مائنڈ تھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی، جس سے لگ یہ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت ہی سخت انڈر پریشر ہیں، بہت ہی زیادہ وہ لگتا تھا کہ انڈر پریشر ہیں. اب یہ انڈر پریشر جو ہے وہ کیوں ہے، وہ میں نے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں. صبح سے جو دوسری چیز ہو رہی ہے جو پریشر کو ایکسپلین کرتی ہے، میرا نہیں خیال تھا کہ حکومت عمران خان کا جو کلیم ہے یا ان کی جو تھریٹ ہے لانگ مارچ کی، اس کو اتنی جلدی اتنی سیریسلی لے گی. ابھی تو کوئی لانگ مارچ شروع ہوئی ہی نہیں ہے. ابھی تو عمران خان نے صرف 2 دن پہلے پشاور میں ایک اوتھ لیا، 1 دن پہلے لاہور میں اوتھ لیا. ابھی تک تو ان کا ایک، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کنوینئنٹلی پولیٹیکل ریٹرک چل رہا ہے. ابھی تو کوئی ڈیسائیڈ ہوا نہیں کہ انہوں نے لوگوں کو لے کے اسلام آباد آنا ہے، کب آنا ہے، کس طرف سے آنا ہے، کیا کرنا ہے. یہ عین ممکن ہے کہ عمران خان اسلام آباد کے اندر داخل ہی نہ ہوں. ریڈ زون میں تو وہ ڈیفینیٹلی نہیں جائیں گے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اسلام آباد کے 3-4 طرف آ جائیں، وہاں کوئی بہت بڑا میدان سلیکٹ کر لیں، اس میدان کے اندر بہت لوگوں کو کریکٹ کر دیں. بیکاز عمران خان کا مین مقصد جو ہے وہ کوئی سرکاری بلڈنگز پہ قبضہ کرنا تو نہیں ہے. عمران خان از ناٹ دیٹ اسٹوپڈ کہ وہ آ کے کو پرائم منسٹر ہاؤس میں شہباز شریف کو باہر نکالنے کی کوشش کریں گے، قبضہ کر لیں گے سرکاری بلڈنگز پہ. اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. عمران خان کا سارا مدعا اور گول جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لاکھوں لوگوں کی ایک فزیکل موبلائزیشن پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے، آزاد کشمیر سے، جی بی سے کر کے دنیا کو، اس حکومت کو، پاکستان کے میڈیا کو، دنیا بھر کے میڈیا کو دکھائی جائے. اور وہ شاید ہو سکتا ہے کہ اگلے 7-8-10 دنوں میں اس کی کوئی ایک مٹیریل شکل ہمارے سامنے آئے، کیونکہ 1 دن پہلے انہوں نے کہا ہے کہ 15 اکتوبر جو ہے اس سے پہلے پہلے فیصلہ ہو جائے گا. شاید یہ 16-17 تاریخ کو جو بائی الیکشنز ہونے ہیں، جس میں 2 سیٹیں کراچی میں ہیں، 2 پنجاب میں ہیں، اور 4 سیٹیں میرا خیال ہے خیبر پختونخوا میں، آل ٹوگیدر 8 سیٹوں کے اوپر 4-2-2 8 سیٹوں پہ جو بائی الیکشنز ہونے ہیں، انہوں نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شاید یہ نہ ہو، اور شاید اس سے پہلے ہی چیزوں کا فیصلہ ہو جائے. تو لگتا ہے یہی ہے کہ وہ 15 تاریخ سے پہلے ایک موبلائزیشن کرنا چاہتے ہیں. لیکن جس قسم کی پریشانی، جس قسم کا پینک، جس قسم کا خوف جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد میں پایا جاتا ہے، وہ بڑا حیران کن ہے، بہت پریشان کن ہے. اور پھر شہباز شریف صاحب کی پرسنالٹی بھی کچھ اس قسم کی ہے، بیکاز جب رانا ثناء اللہ بات کرتے ہیں تو رانا ثناء اللہ لوگوں کو غصہ دلاتے ہیں، لوگوں کو پرووک کرتے ہیں. وہ خود غصے میں نہیں ہوتے. اس چیز کو بڑی امپورٹنٹ، اس چیز کو دیکھیں. مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف، مریم اورنگزیب، یہ جب بات کرتے ہیں تو یہ خود ہی غصے میں ہوتے ہیں، یہ خود ہی پھٹ رہے ہوتے ہیں. کسی اور کو انہوں نے کیا غصہ دلانا ہے؟ وہ اپنے آپ کو بہتر انٹرسٹ کو سرو نہیں کر رہے ہوتے. صورتحال یہ ہے، جو ٹکٹ چل رہے ہیں اور جو خبریں آ رہی ہیں
کہ اسلام آباد سے بعض جگہوں پہ ہوٹل خالی کرانے کی بات ہو رہی ہے. سارے شہر کے راستوں کے اوپر کنٹینرز جو ہیں وہ پلیس کر دیے گئے ہیں, جو شپنگ کنٹینرز ہیں, جو کہ چل رہا ہے کہ اسلام آباد کو ایک ڈرائی پورٹ کے اوپر جو ہے کنورٹ کر دیا گیا. ظاہر ہے کہ سمندر تو ہے نہیں آگے پیچھے کوئی, تو اس کو ڈرائی پورٹ میں کنورٹ کر دیا گیا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلدی اسلام آباد میں داخل ہونے والوں کے آئی ڈی کارڈ جو ہیں وہ چیک کیے جائیں گے. میٹرو سروس جو پنڈی سے اسلام آباد کو کنیکٹ کرتی ہے اسے بند کر دیا جائے گا. فوج کو آرٹیکل 245 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان طلب کر لیا جائے گا. اس پہ میں تھوڑا سا اگر میں کامنٹ کر دوں کہ جو آرٹیکل 245 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کی کچھ اسپیسیفک قسم کے میننگ ہے. اس کے 4 کلوز ہیں. پہلا کلوز یہ کہتا ہے کہ فوج کو ایکسٹرنل ایگریشن کے خلاف ڈیفنس آف پاکستان کے لیے یا ان ایڈ آف سول پاور فوج کو بلایا جا سکتا ہے. اس میں جو ٹرکی ورڈ ہے وہ ان ایڈ آف سول پاور ہے, اور یہ لفظ وہ ہے, یہ ٹرم ایسی ہے جس کی تشریح کرنا, جس کی انٹرپریٹیشن کرنا بہت ضروری ہے. میرے ذہن میں کم از کم اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اگر کہیں پہ حکومت کو ایک خطرہ ہو کہ ایک سیکٹیرین آرگنائزیشن, ایک ہتھیار بند جو گروپ ہے, جیسے ٹی ایل پی تھی جن کے پاس ہتھیار تھے, جو پنجاب میں وزیر آباد کے قریب, ان کو پولیس نے روکا اور پھر رینجرز کو طلب کیا گیا تھا, اور عین وقت پہ جب پولیس نے آلموسٹ ٹی ایل پی کو کنٹرول کر لیا تھا تو رینجرز وہاں سے ڈسپیئر ہو گئی. یہ بات ہے اکتوبر 2021 کی. اور اگر کسی بھی پولیس آفیسر سے پنجاب کے بات کریں گے تو اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کو بتائے گا. انفیکٹ پنجاب کے ایک پولیس آفیسر نے آئی جی پی پنجاب کو یہ خط لکھا تھا جو سوشل میڈیا پہ چلتا رہا, جس میں تمام ڈیٹیلز دی تھیں کہ عین اس وقت میں جبکہ پنجاب پولیس نے ٹی ایل پی کو روک لیا تھا, کنٹرول کر لیا تھا, ان کو گرفتار کرنے والے تھے, ان کی لیڈرشپ کو, عین اس وقت میں رینجرز پیچھے سے گم ہو گئی تھی. اور وہ اگر صحیح ہے جو الزام لگا گیا تھا, اور چونکہ ان رائٹنگ تھا, تو وہ بڑا ایک سیریس اور بڑا سنگین الزام تھا جس کی تحقیقات جو ہے اس ملک میں کبھی نہیں ہو سکی. لیکن اگر سچویشن اس قسم کی ہو جہاں آپ کو خطرہ ہو کہ ایک پوٹینشلی وائلنٹ گروپ جو ہتھیار کیری کرتا ہے, جو بلڈنگز کو آگ لگا سکتا ہے, جو پولیس کو زخمی کر سکتا ہے, جو لوگوں کو اور املاک کو نقصان پہنچا سکتا ہے, پرائیویٹ ہو یا پبلک ہو, اس کے خلاف ان ایڈ آف سول پاور میں شاید آپ افواج پاکستانی رینجرز کو بلا سکتے ہیں. بہرحال جو ڈسٹربنگ کلوزز ہیں آرٹیکل 245 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے, جس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے, اس کا سیکنڈ کلوز یہ کہتا ہے کہ جب ایسا حکومت آرڈر کرے گی اس کے سیکنڈ کلوز میں, تو سیکنڈ اینڈ تھرڈ کلوز دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹس جو ہیں, کسی بھی ہائی کورٹ میں کوئی ریٹ پٹیشن جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اس ایکشن کو چیلنج کرنے کے لیے نہیں دائر کی جا سکتی. اور جو فنڈامنٹل اور جو 199 آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی اندر جو ریٹ پٹیشنز ہوتی ہیں انہیں انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. اب یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ گوگل پہ جائیں گے اور 2 منٹ لگائیں تو آپ کو پتہ چلے گا, اور آپ پڑھیں اس کو, کہ آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بیسکلی فنڈامنٹل رائٹس گارنٹی کرتا ہے سٹیزنز کو اگینسٹ آربیٹری اریسٹ, کی کوئی کسی کو ایگزیکٹو اٹھا لے, اس کو ہیراس کرے, اس کو بند کر دے, اس کو لائف اور لبرٹی سے محروم کر دے, لوگوں کو اٹھا لیا جائے. ان سب چیزوں کی گارنٹی کرتا ہے. اور جب کوئی ریمیڈی اور اویلیبل نہ ہو سسٹم میں, تو آپ ایک پٹیشن انڈر آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کسی بھی ہائی کورٹ میں پاکستان کے دائر کر سکتے ہیں. لیکن آرٹیکل 245 یہ کہتا ہے کہ جب آرٹیکل 245 نافذ ہو جائے گا اور آپ فوج کو یا فوج کے پیراملٹری اداروں کو, جیسے رینجرز کو بلایا جاتا ہے, تو آپ ان ایڈ آف سول پاور, تو آرٹیکل 199 کے تحت کوئی ریٹ پٹیشن انٹرٹین نہیں کی جا سکتی. ان ادر ورڈس یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں پاکستان کے شہریوں کے, وہ سسپینڈ ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 245 میں فیڈرل گورنمنٹ کو جس قسم کی پاورز دی گئی ہیں یہ ناجائز ہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے, اور دے شوڈ بی سبجیکٹ ٹو ریویو. کورٹس کا جو ریویو ہے, سوری میں نے آرٹیکل 199 کہہ دیا, آرٹیکل 245 میں جو پاورز دی گئی ہیں ان کے اندر کچھ امینڈمنٹ ہونے کی ضرورت ہے, اور جو ہائی کورٹس کی ریویو کرنے کی پاور ہے آرٹیکل 245 کے حوالے سے, وہ اس میں ڈالنے کی ضرورت ہے, اس کو اس میں انسرٹ ہونا چاہیے. بٹ باٹم لائن یہ ہے کہ ایک عجیب و غریب قسم کا خوف و ہراس ہے حکومت میں. اس خوف و ہراس میں, اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی ہے. اب لاسٹ میں 2-3 چیزیں آپ کو کہہ دوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے یہ پریس کانفرنس ایک ایسے وقت میں کی ہے جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پی ٹی آئی کی ایک پٹیشن بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی پرسویسو جو ہے اس پہ روزانہ کے حساب سے سماعت ہو رہی ہے. 7 اب تک اس کی جو ہیئرنگز ہو چکی ہیں, جیسے خواجہ حارث جو کبھی شہباز شریف نواز شریف صاحب کے کیسز بھی پریزنٹ کرتے رہے ہیں, وہ اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں, جس میں یہ کلیم کیا گیا کہ نیب کا جو ایمنڈڈ قانون لایا گیا ہے نہ صرف یہ آئین کی خلاف ورزی ہے بلکہ یہ پاکستان کے شہریوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی نیگیشن ہے. بھلا کیوں ہے؟
اب اس لیے ہے کہ پاکستان کے شہریوں کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ان کو ایک کلین اکاؤنٹیبل گورنمنٹ ملے، ایک ایسی گورنمنٹ جس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا سکے، جو آنےسٹ ہو اور صحیح طرح سے کام کر سکتی ہو۔ لیکن جو بحث اس پہ آج ہوئی ہے، آج کل جو دن گزر گیا اور آج کے دن میں اس پہ جو بحث ہوئی ہے، اس میں بہت انٹرسٹنگ، بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ وہاں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو نیب کا قانون امینڈ کیا گیا، اس میں یہ کہا گیا کہ 500 ملین روپیز سے نیچے کا اگر کرپشن کی کوئی ایلیگیشن ہوگی، 50 کروڑ روپیہ رہتا ہے یہ، تو اس کو نیب کے قانون میں وہ انٹرٹین نہیں ہو سکے گی۔ ان ادر ورڈز یہ کہ کیا 50، اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اب عدالت سوال پوچھ رہی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ 50 کروڑ روپے کی نیچے کی کرپشن جو ہے وہ کرپشن نہیں تصور کی جائے گی؟ ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ چونکہ بہت سے کیسز جہاں پہلے وہ چونکہ نیب کے اب نئے قانون کی زد سے نکل گئے ہیں، وہاں نیب کے پروسیکیوٹر سے سپریم کورٹ نے پوچھا کہ کتنے ایسے کیسز ہیں جو اس کی زد سے نکل گئے ہیں، تو پتہ چلا کہ تقریباً اب وہ نمبر جو ہے وہ بڑھ کے 280 تک پہنچ گیا۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ لوگ ایسی پٹیشنز کورٹس کے سامنے واپس کیسز لا رہے ہیں جہاں لوگوں نے پلی بارگین کر کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مانا اپنا جرم اور کرپشن مانا، اور انہوں نے پلی بارگین کر اربوں روپے جو ہیں وہ نیب کو انہوں نے جمع کروائے ہیں، جو بینکس میں جمع ہوئے ہیں، گورنمنٹ پاکستان کے پاس جمع ہوئے ہیں۔ اب چونکہ نیب کے قانون میں تبدیلی ہو گئی ہے، وہ لوگ جنہوں نے پری بارگیننگ کی تھی وہ اپنے پیسے واپس مانگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جن پہ کرپشن کے الزامات تھے، خواہ وہ بزنس مین ہوں یا پالیٹیشین ہوں، جنہوں نے گزشتہ 20 برس میں اربوں روپے جمع کروائے ہوئے ہیں، وہ اب ان کو پیسے واپس دینے پڑیں گے۔ یہ تو ایک آسپیکٹ۔ اس کے ساتھ ہی میں آج ہائی کورٹ میں گیا تھا، وہاں مجھے وکلا سے یہ پتا چلا کہ جو سو کالڈ 45 ارب روپے کے فیک اکاؤنٹس کا کیس 2017-18 میں میرے خیال ہمارے سامنے آیا تھا، جس کا الزام بعض پیپلز پارٹی کے لیڈروں کی طرف، شاید آصف علی زرداری ان کی فیملی کی طرف بھی تھا، جہاں پر مردہ لوگوں کے، یہ چھوٹے چھوٹے کلرکس اور خوانچہ والا اور ریڑھی والا اور ٹھیلے والا، ان کے بینک اکاؤنٹس میں سے اربوں روپے نکلے تھے، جنہوں نے کلیم کیا تھا کہ وہ پیسے ہمارے نہیں ہیں۔ کوئی تقریباً 45 ارب روپے کا یہ بنتا تھا کیس۔ وہ پیسے جو ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے، اس پہ بھی اس وقت لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ظاہر ہے وہ پیسے جو بینکس میں تھے تو وہ سیز ہو گئے تھے، وہ گورنمنٹ کے پاس آ گئے تھے، اس کے بعد سے شاید وہ سارے پیسے یا تو ہیں ان دا پروسیس آف بینگ ریٹرنڈ یا واپس ہو چکے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ میڈیا میں لوگوں کو اس پہ تحقیق اور ریسرچ کرنی چاہیے، انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ ان پیسوں کا کیا ہوا۔ یہاں سے تو پلی بارگیننگ کے پیسے جو ہیں وہ واپس کرنے پڑیں گے۔ بہرحال یہ وہ ایشوز ہیں جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے الزام یہ لگایا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس ملک کا سب سے بڑا کرپٹ آدمی ہے، فتنہ ہے، اس نے NRO دیے ہیں، وہ پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف ہے۔ اپنی جو بھتیجی ہیں مریم نواز صاحبہ کو اور آصف علی زرداری صاحب کی بہن کو انہوں نے بہت زیادہ ڈیفینڈ کیا۔ اپنے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر جو کیسز بنائے گئے وہ سب غلط تھے۔ اس کی بہت سی انہوں نے ایگزامپلز دیں کہ ہمیں پروسیکیوٹ کیا گیا، ہمیں ہراس کیا گیا، غلط الزام ہم پہ لگائے۔ البتہ عمران خان کے علاوہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ سب کرپٹ ہے اور بڑا خطرناک ہے، اس فتنے سے جان چھڑانے کی ضرورت ہوگی۔ لاسٹ پوائنٹ، جنرل ریٹائرڈ ہارون اسلم صاحب، جو کبھی 2013 میں پاکستان کے ٹاپ موسٹ جو 3-4 جنرلز ہوتے ہیں جو آرمی چیف کے لیے کنسیڈر ہوتے ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی 1 منٹ 31 سیکنڈ کی ویڈیو ڈالی ہے ٹویٹر پہ، جسے میں نے ری ٹویٹ کیا ہے۔ اب میرے ٹویٹر ہینڈل پہ آ کے آپ اسے سن سکتے ہیں۔ یہ صرف 1 منٹ 31 سیکنڈ کی ہے، جس کا عنوان یہ ہے کہ پاکستان کی ایلیٹ کون ہے۔ اس نے کہا کہ پاکستان کی ایلیٹ میں ٹاپ بزنس مین ہیں، جوڈیشری کے لوگ ہیں، جنرلز ہیں۔ انہوں نے میڈیا کے ٹائکونز کا اس میں نام نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ بزنس مین ہیں، سینئر آرمی آفیسرز ہیں، جوڈیشری کے لوگ ہیں، اس طرح کے لوگ۔ انہوں نے کہا کہ یہ انفارچونیٹلی پاکستان کی ساری جو اکانومی ہے اور جو ساری ڈیسیجن میکنگ ہے، اس کو یہ چھوٹی سی ایلیٹ جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے، اور پاکستان کے نہ صرف اندرونی بلکہ جتنے بھی بیرونی معاملات ہیں ان کو بھی یہی ایلیٹ کنٹرول کرتی ہے۔ اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اکثر یہ فیصلے جو کیے جاتے ہیں وہ قومی انٹرسٹ میں، کسی اسٹریٹجک کنسرن میں نہیں کیے جاتے، بلکہ ذاتی مفاد کی خاطر اپنے اور اپنے خاندان کے مفاد میں یہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ ان کی چھوٹی سی ویڈیو ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیں۔ یو ول فائنڈ اٹ ویری انٹرسٹنگ کمنگ فرام سچ اے سینئر ایکس آرمی آفیسر۔ اس سے چند دن پہلے جنرل طارق خان صاحب نے بھی اسی قسم کا ایک پیس لکھا، جو میں نے گلوبل ویل اسپیس میں پبلش بھی کیا۔ وہ مجھے بھی انہوں نے بھیجا تھا، شاید کہیں اور بھی پبلش ہوا، اس کو بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اسی ہفتے ان کا یہ پیس جو ہے پبلش ہوا، جس میں اسی قسم کی ایشوز کو انہوں نے ریز کیا، اور یہ ایشوز ڈاف-ٹیل کرتے ہیں جب اب سے 3 یا 4 دن پہلے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ایک سیمینار میں گئے کراچی میں، پرائز ڈسٹریبیوشن تھی بزنس کمیونٹی کی، جہاں انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا
کہ پاکستان از اے 1% ریپبلک، یعنی پاکستان میں صرف 1% آبادی ایسی ہے جس کو پاکستان کی ریاست اوپر آنے، رائز کرنے، ترقی کرنے کا موقع دیتی ہے۔ 99% پاکستانی پاپولیشن جو ہے اس کو پاکستانی اسٹیٹ جو ہے اپنی اکنامک بیٹرمنٹ کی کوئی اپرچونٹیز جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کرتی۔ تو یہ اس وقت کی ایک بحث ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کی جو لانگ مارچ ہے اس کی شکل ہمیں نہیں پتا کیا ہوگی، لیکن اس لانگ مارچ نے عجیب و غریب قسم کا ایک خوف اور پینک کا سما جو ہے اس وقت پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے لیے قائم کیا ہوا ہے۔ لیٹس سی واٹ ہیپنس ود ان the next 24 hours۔